बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी @11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब महमूद हैदर भट्ट साहब। महमूद हैदर भट्ट साहब रावली की मशहूर व मरूफ शख्सियत हैं। एजुकेशन के हवाले से आपकी बड़ी खिदमात हैं। हैदर मॉडर्न स्कूल के नाम से आपने एक अदारा अपनाया है रावली के अंदर, और 47 सालों से ये अदारा चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस अदारे से फारिगुल तहसील हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये इनका अदारा अपनी मिसाल आप है। आपसे आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। भट्ट साहब, ये बताइए कि ये अदारा जो है इसको आपने 47 साल पहले कायम किया था, और इतना तवील अरसा एजुकेशन के हवाले से क्या आपको महसूस हो रहा है? किस तरह का लोगों ने आपको रिस्पांस दिया है और क्या आपने डिलीवर किया है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जाफर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे पास आए। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी आप भाई हैं छोटे। ये 47 ईयर का अरसा छोटा अरसा नहीं होता। जी बिल्कुल। बंदे की उम्र बीत जाती है। उस वक़्त जाफरी साहब इस इलाके में अदारा नहीं था। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल था, गर्ल। उस वक़्त जब की बात है, उस वक्त भी गर्ल हाई स्कूल नहीं था, मिडिल स्कूल था। और मैं उस वक़्त ये इरादा किया कि मैं अपने वालिद के नाम से ये अदारा बनाऊं। कई दोस्तों ने मना भी किया, यार ये क्या कर रहे हो, ये अपना तुम जो कर रहे हो वो चलना ही नहीं है, इधर लोगों को शऊर नहीं है। मैंने दोस्तों को कहा, यार अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हामी व नासिर है इस बात पे, और मैं इंशाअल्लाह कामयाब होऊंगा। मैं अपने ज़हन में ठान ली कि हर हालत में इंशाअल्लाह ये कामयाब होगा। 47 ईयर्स उस वक़्त के हालात ये थे कि मैंने एक शीप फार्म में बिल्डिंग जी बिल्कुल लेकर इस अदारे की ओपन किया। उस वक़्त गुलाम दस्तगीर खान साहब माशाल्लाह हमारे गुजरांवाला के मंजे हुए सियासतदान थे। इस अदारे की ओपनिंग उन्होंने की, और ज़हन में ये रखा कि ये सारी उम्र के लिए मेरे वालिद साहब को ये दुआएं जाती रहेंगी, क्योंकि उस वालिद साहब के नाम पे मैंने ये इस अदारे का नाम रखा और इसकी बुनियाद रखी। जी बिल्कुल। इसके साथ मैं एक शेर बोलता जाता हूँ जाफर साहब। हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा वक्फ़े मिल्लत है, हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा वक्फ़े मिल्लत है, फ़कत अपने लिए जीना हो नहीं सकता। फ़कत अपने लिए जीना हो नहीं सकता। बात यह है कि उस वक़्त के हालात ये थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों के घरों में भी गया, दोस्तों के घरों में भी गया, अपने बच्चे भेजो, इतनी फीस है, कोई बात नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेके आज तक मैंने जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन रखी हुई है और फ्री बुक्स रखी हुई हैं। इस अदारे के हवाले से मुझे बेशुमार प्रॉब्लम भी आई, तकालीफ भी आई। उसके बाद 2 साल उधर गुजरने के बाद उधर प्रॉब्लम आ गई, और ये मैंने जगह अल्लाह ताला ने मुझे दे दी। ये मैं जगह, ये 2.5 कनाल जगह है तकरीबन जी,
اب جس جگہ پہ ادارہ ہے، اس وقت ذہن یہ تھا کہ جی ڈی روڈ پہ نہ بنائیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے جی ڈی روڈ پہ نہ بنائیں، نہ لائنر کے پار بنائیں یا نہ جی ڈی روڈ کے پار ساتھ بنائیں، تاکہ لوگوں کے بچے یہ نہ سمجھیں کہ یار کوئی جی ڈی روڈ پہ بچہ سڑک پہ آ گیا ہے، کوئی لائن پہ چلا گیا ہے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا، نہ تو جی ڈی روڈ قریب ہے اور نہ ریلوے لائن قریب ہے، اور سینٹر میں نے یہ جگہ منتخب کی۔ بالکل صحیح۔ اور الحمدللہ پہلے کنال جگہ لی، پھر 10 مرلے لی، پھر 10 مرلے لی، پھر 5 مرلے، اس طرح میرا سلسلہ جو ہے الحمدللہ چلتا رہا۔ بٹ صاحب یہ بتائیے کہ ایجوکیشن ادارے تو راولی میں کافی سارے ہیں، جی، آپ کا جو ادارہ ہے اس ادارے کی انفرادیت کیا ہے؟ دیکھو جی جعفری صاحب، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں کسی دوسرے ادارے کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ بھی میرے بھائی ہیں، محنت کرواتے ہیں۔ ہر ادارہ کوشش کرتا ہے اپنے ادارے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے محنت کرواتا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے میں نے اچھے سے اچھا ٹیچر، یہ میرے پاس آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں منشا صاحب، یہ 16 سال ہو گئے ہیں ان کو، یہ ایم ایس سی ٹیچر ہیں۔ آپ کو اور ٹیچروں سے بھی ملایا ہے، میرے پاس پرانے ٹیچر ہیں۔ میرے پاس کیوں صاحب ہیں جو 30 سال، پرائیویٹ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے 30 سال سے وہ کام کر رہے ہیں ادھر۔ پرائیویٹ اسکولوں میں اکثر آپ جہاں مرضی وزٹ کریں، 1 سال 2 سال 3 سال، حد 5 سال، اس سے زیادہ ٹیچر نہیں ٹکتے۔ بچیوں کی پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر جانا ہوتا ہے، بچیوں کی شادی ہو جاتی ہیں تو یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ محنت کی ہے اس ادارے کے اوپر، اور میرے پاس الحمدللہ بہترین سٹاف ہے اور محنتی سٹاف ہے، اور میں الحمدللہ ہفتے میں 1 دفعہ ساری کلاسز کا خود وزٹ بھی کرتا ہوں، اور چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے۔ ایک ٹیچر علیحدہ رکھی ہوئی ہے جو مجھے رپورٹ دیتی ہے ڈیلی۔ اور دوسرا میں نے آپ کو وزٹ کروایا وہ ایل سی ڈی روم میں، وہ پلے نرسری پریپ 1 کلاس کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ وہ بچے انجوائے بھی کرتے ہیں اور بچوں کی بنیاد اسی چیز پہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب بچے سمجھتے ہیں کہ ہم اکتا گئے ہیں، ہم نے کچھ، پھر ہم کارٹون لگا دیتے ہیں، چلو بچے کارٹون دیکھ لیں۔ یہ ہے اصل بات۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا فیس اسٹرکچر کیا ہے، اور جو سلیبس ہے وہ کون سا پڑھا رہے ہیں بچوں کو؟ سلیبس جو ہے جی وہ اس دفعہ تو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے۔ کچھ تو بڑی کلاسوں میں آ کے تو کچھ بکس اس لیے گورنمنٹ کی لگاتے ہیں تاکہ بورڈ کا امتحان ہونا ہوتا ہے، پیپروں میں آسانی رہے، بورڈ کے پیپروں میں آسانی رہے، تاکہ بچہ کسی وجہ سے رہ نہ جائے۔ اور الحمدللہ ہمارا ادارے میں کوئی ایسا میٹرک کا بچہ کبھی فیل نہیں ہوا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور منشا صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور فیس اسٹرکچر کیا ہے؟ فیس ہماری جی میٹرک کی بالکل یہ ہے کہ میں یہی بتانے لگا تھا آپ کو کہ فیس ہماری بالکل، کیونکہ یہ علاقہ جو جس علاقے میں ہم ادارہ ہے، اب تو گلی گلی میں اسکول کھل گئے ہیں، غریب طبقہ لوگ ہیں، امیر بھی ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کی دعائیں لیں اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ ان کے برابر۔ ہماری فیس تقریباً 2000 کے قریب ہے میٹرک کی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں، میں اس لیے بچا ہوا ہوں کیونکہ میری بلڈنگ اپنی ہے، اور ہمارا سٹاف بہت اچھا ہے۔ وہ جس طریقے سے بھی مولڈ کریں وہ ان کی مہربانی ہے، وہ مان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سر کوئی بات نہیں۔ حالانکہ مہنگائی کے حالات جو آپ دیکھ لیں کس طریقے سے مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم نے بڑی دیر سے فیس بڑھائی ہی نہیں ہے، وہی فیس آ رہی ہے، 10 سال سے تقریباً وہی آ رہی ہے، فیس نہیں بڑھائی ہم نے۔ یہ بتائیے کہ موجودہ جو اس سال آپ کا 9 اور 10 کا رزلٹ ہے وہ کیسا رہا ہے؟ پچھلے سال کا رزلٹ ہمارا الحمدللہ 9th کلاس کے بورڈ کے امتحان میں تقریباً
تقریباً نہیں بلکہ سارے بچے پاس ہیں بالکل صحیح. اور اچھے نمبروں میں پاس ہیں. اب مجھے زبانی تو یاد نہیں، اگر آپ کہتے تو میں رزلٹ منگوا لیتا، منشا صاحب کو کہتا کہ سامنے لے آئیں لسٹ، آپ کو دیکھ لیتے. یہ بتائیے کہ پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے حکومتی جو پالیسی ہے، آپ مطمئن ہیں کہ وہ اپنی جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو ساتھ لے کر چل رہی ہے حکومت، یا اس میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ میں سمجھتا ہوں جاب صاحب، دیکھو جی، گورنمنٹ ان کی پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں. اصل میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ اداروں نے گورنمنٹ کا بوجھ پورا اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ پرائیویٹ ادارے نہ ہوتے تو گورنمنٹ اسکولوں میں تو جگہ ہی نہ ملتی بچے کو پڑھانے کے لیے. اور جس طریقے سے وہ پڑھاتے ہیں یا جو حالات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ پرائیویٹ ادارے ہی ہیں جنہوں نے پورا بوجھ گورنمنٹ کا اٹھایا ہوا ہے. الحمدللہ میرے اس ادارے کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے اسکول کے جو بچے پڑھ کے جا چکے ہیں 3 نسلیں اب آ رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے ان بچوں کو دیکھ کر، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی آرمی میں ہے، اور کوئی باہر کے ملک میں اپنی محنت سے الحمدللہ پیسے کما رہا ہے. اور بے شمار ایسے واقع ہوئے ہیں جو اچانک مجھے اسٹوڈنٹ ملا ہے. تو ایک آرمی افسر بیٹھا ہوا تھا ادھر چیئر کے اوپر، وہ آرمی افسر کیپٹن تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا مجھے دیکھ کر، کہتا سر آپ ادھر بیٹھیں. میں نے کہا نہیں بیٹا، آپ تو یونیفارم میں ہیں، تو ہم تو فوج کو سلوٹ کرتے ہیں پہلے ہی. کہتا سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی. پھر کہنے لگا سر میں ادھر آج کل کینٹ میں ہوں، گجرانوالہ کینٹ میں ہوں، کوئی کام ہو تو مجھے. میں بیٹا مجھے کوئی کام نہیں ہے. پھر ایک اور بات کرتا چاہوں، ایم پی اے سلما بٹ جی، اس اسکول میں ہی پڑھ کے گئی ہیں الحمدللہ. آج کل وہ ہماری لیڈر دوسری مرتبہ ہوئی ہے. مریم نواز کے ساتھ ہوتی ہیں. اور سلما بٹ صاحبہ اگلے دن آئی بھی ہوئی تھی ہمارے اپنے ادارے کو دیکھنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے، وہ خود بھی آئی ہوئی تھیں. تو مجھے جاوید صاحب یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ میرے بچے الحمدللہ بڑی بڑی اچھی پوسٹوں پہ موجود ہیں. بحیثیت آنر حیدر ماڈرن اسکول اپنے بچوں کے والدین کو، یہاں سے پڑھے ہوئے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی، میں اشتہار بھی میرے بنے ہوئے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے. میں سب سے پہلے تو والدین کو یہ کہتا ہوں کہ آ کے اسکول کا وزٹ کریں، ہمارا اسٹاف دیکھیں، پڑھا لکھا ہے. اور سب سے بنیادی چیز ہمارے دیکھیں ہماری امتحان میں پوزیشن کیسی آئی ہوئی ہے. اور تمام میرا یہ پورے علاقے کو یہ دعوت ہے، اور اشتہار میں بھی میں نے یہی لکھا ہوا ہے، آئیں، آ کے ملیں، اسٹاف سے ملیں، ادارے کو چیک کریں، ادارے کا وزٹ کریں، پھر بچے جب آپ مطمئن ہو جائیں پھر بچے کو داخل کروائیں. جی ناظرین، آپ نے محمود حیدر بٹ صاحب کی گفتگو سنی. محمود حیدر بٹ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اپنے ادارے حیدر ماڈرن اسکول کے حوالے سے بتایا ہے، اور اسکول کی یادگاریں، اسکول کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.